Today's session is related to graphs and pictures for TOEFL exam. Most common graph is urodynamic graph. Urodynamic studies क्या होती हैं कि जब पेशेंट यूरोजेनिटल सिस्टम के बारे में कंप्लेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, अर्जेंसी, किसी को इनकॉन्टिनेंस हो रही है, किसी को मल्टीपल टाइम्स यूरिन आ रहा है, तो पेशेंट आपके पास आते हैं जिनका वर्कअप आप जब कराते हैं. Other than urine complete examination, the other major group of investigation is urodynamic studies. एक तो बात ये कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूरोडायनामिक स्टडीज कहाँ हो रही हैं. यूरोडायनामिक स्टडीज आर नॉट अवेलेबल इन एवरी हॉस्पिटल. There are specific centers for urodynamic investigations. Urodynamic studies के 3 basic components हैं: uroflowmetry, cystometry and video cystourethropy. यूरोफ्लोमीट्री में आप पेशेंट से कहते हैं कि देयर इज अ यूरोफ्लोमीटर, इसके ऊपर बैठ के आपने यूरिन पास करना है, और उसमें होता क्या है, यूरिन का मैक्सिमम फ्लो रेट देखा जाता है, टोटल वॉइडेड वॉल्यूम देखा जाता है, और हमें एक ग्राफ मिलता है जो कुछ इस तरह से होता है. बेल शेप्ड कर्व कहते हैं इसे. ठीक है, ये आपको बेल शेप्ड कर्व मिलता है और ये नॉर्मल है. इसमें आप लोगों को नॉर्मल वैल्यूज भी पता होनी चाहिए. मैक्सिमम यूरिन का फ्लो रेट जहां पे ये पीक बनी हुई है ना, जैसे पहाड़ की जो टॉप की पीक है, ये तकरीबन 15 मिलीलीटर्स पर सेकंड के हिसाब से होता है. यानी हमारी जो यूरिन की धार निकल रही होती है 15 मिलीलीटर्स पर सेकंड के हिसाब से होती है. टोटल वॉइडेड वॉल्यूम चेक करते हैं हम कितना पेशेंट ने किया, और ये हमें एक बेल शेप्ड कर्व मिल जाता है जो कि नॉर्मल होता है. उसके बाद दूसरी इन्वेस्टिगेशन आती है सिस्टोमेट्री. सिस्टोमेट्री में आप क्या करते हैं, पेशेंट को कैथेटराइज करते हैं. एक कैथेटर यूरेथ्रा में पास करते हैं और एक कैथेटर रेक्टम में पास किया जाता है. रेक्टम में भी पास कर सकते हैं और वेजाइना में भी पास कर सकते हैं. दोनों कैथेटर्स इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर्स बताते हैं. द कैथेटर विच इज पास्ड इन यूरेथ्रा, इट एक्चुअली टेल्स अस intravesical pressure, and the catheter which is passed in rectum, it tells us about intra-abdominal pressure. ये 2 तरह के प्रेशर्स होते हैं जो आप वहां पे मार्क कर रहे होते हैं, रीड कर रहे होते हैं इन्हें. उसके बाद देखें कि ऊपर आपको ये नजर आ रहा है, एक बैग है फुल ऑफ वाटर, नॉर्मल सेलाइन कह लें, वाटर कह लें. फिलिंग फेज में यहां से वाटर फिल किया जाता है. कंप्यूटर पे इसकी रीडिंग्स आ रही होती हैं ग्राफ की सूरत में. सो ये इस तरह का ग्राफ बनता है. सबसे पहला जो ऊपर से आपको नजर आ रहा है, टॉप वाला इंट्रावेसिकल प्रेशर होता है, उसके बाद इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर होता है, एंड व्हाट वी कैलकुलेट इज डिट्रूजर प्रेशर. When we subtract abdominal pressure from intravesical pressure, detrusor pressure उसमें से निकल आता है. इसीलिए इसको कहते हैं subtracted cystometry, क्योंकि आप इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. 3 चीजें वो लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं. फर्स्ट डिजायर, फर्स्ट सेंसेशन टू वॉइड नोट किया जाता है. उसके बाद इनवॉलंटरी लीकेज नोट किया जाता है. यानी जब आप फिल करते रहे तो फिलिंग फेज में ही ब्लैडर के मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया और यूरिथ्रा रिलैक्स हो गया और यूरिन लीक हो गया. इसे इनवॉलंटरी लीकेज कहते हैं, यानी कि इनकॉन्टिनेंस. जब इनकॉन्टिनेंस आपको नजर आती है ग्राफिकली, इसका मतलब है क्या डायग्नोसिस बना, डेट्रूजर ओवर एक्टिविटी. ये डेट्रूजर की ओवर एक्टिविटी होती है कि वो बगैर किसी अलार्मिंग साइन के एकदम खाली हो गया. अब और क्या वो करते हैं, जब वो फिलिंग फेज में फिल करवा रहे होते हैं ब्लैडर, वो पेशेंट से कहते हैं कफ करें. अगर कफ करने के दौरान लीकेज होती है, इसे कहते हैं यूरोडायनामिक स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस. सो ये 2-3 पॉइंट्स नोट किए जाते हैं और उसके बाद वो लोग हमें यानी गायनाकोलॉजिस्ट को डायग्नोसिस बना के भेजते हैं कि आपके पेशेंट को डेट्रूजर ओवर एक्टिविटी का मसला है या आपके पेशेंट को यूरोडायनामिक स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है. सो इस तरीके से ये सारा काम होता है. अब आपने इन ग्राफ्स को देख के कहना क्या है, इसमें आप ये देखें कि ये जो आपको ईसीजी के ट्रेस की तरह की लाइंस नजर आ रही है ना, दीज आर बेसिकली लीकेज पॉइंट्स. पहले आप देखेंगे ग्राफ के ऊपर टाइम, डेट लिखा हुआ है, पेशेंट का नाम लिखा हुआ है. इसी तरह आप बोलेंगे कि दिस इज यूरोडायनामिक ट्रेस, दिस इज अ सिस्टोमेट्रोग्राम ऑफ मिसेस फलां फलां डन ऑन दिस डेट एट दिस टाइम शोइंग डेट्रूजर एक्टिविटी, या इट इज शोइंग अ डायग्नोसिस ऑफ डेट्रूजर ओवर एक्टिविटी.
اس کے بعد ایگزامینر کا اگلا سوال ہوتا ہے کہ اچھا اگر آپ نے ڈائگنوز کر لیا ڈیفیوزر اوور ایکٹیویٹی تو مجھے بتائیں کہ اس کی پیتھوفیزیولوجی کیا ہے. پیتھوفیزیولوجی سے زیادہ ان کا انٹرسٹ ہے مینجمنٹ, کہ آپ ایسے پیشنٹ کو مینج کیسے کریں گے. یہاں پہ پھر آپ کا تھیوریٹیکل نالج کام کرے گا. آپ نے انہیں بتانا ہے کہ جی لائف سٹائل ماڈیفیکیشنز ہیں, پھر اس کے بعد آپ کا فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ ہے, پیلوک فلور ایکسرسائزز ہیں, بلیڈر ری ٹریننگ ہے, اس کے بعد آپ کی سرجیکل آتی ہیں چیزیں. انکانٹیننس کا الگ سے ہے, ڈیفیوزر اوور ایکٹیویٹی کا الگ سے ہے, جو کہ آپ کی تھیری کا تھیوریٹیکل نالج ہے. سو یہ چیزیں وہ لوگ وہاں پوچھتے ہیں. 6 سے 7 منٹ کے اندر اندر آپ نے آنسر کرنا ہے, کوئی لمبی کہانیاں نہیں کرنی, ٹو دا پوائنٹ بات کرنی ہے. ٹو دا پوائنٹ آپ نے بتانا ہے کہ دس از اے سسٹومیٹروگرام شوئنگ دس بس. اس کے بعد بیل شیپ کرو آپ کو وہ دے سکتے ہیں, اس میں آپ نے بتانا ہے دس از اے بیل شیپڈ کرو, اٹ از شوئنگ یوروفلومیٹری. When the patient is asked to sit on the Euroflow and the patient is asked to pass urine, then we actually note maximum urine flow rate and voided volume. تو بس اس میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں. اس کے بعد this is frequency volume chart. اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں آپ کو دیکھیں 3 سیٹ آف آبزرویشنز نظر آ رہی ہیں. We have input, we have output, we have wet. یعنی پیشنٹ کا انٹیک آف واٹر کتنا تھا سارا دن میں, 250 ملی لیٹر پانی پیا, 200 ملی لیٹر پانی پیا, شام کے 5 بجے 250 ملی لیٹر پانی پیا. اس کے بعد آؤٹ پٹ دیکھیں, 4 بجے 350 ملی لیٹر یورین پاس کیا, پھر اس نے 500 ملی لیٹر پاس کیا. ویٹ کا مطلب ہے کہ ٹراؤزر کتنی دفعہ گیلا ہوا. نارملی ایسے لوگوں کو ہم انکانٹیننس پیڈز پہنا دیتے ہیں, اور پھر ہم کیا کرتے ہیں, انکانٹیننس پیڈز کا وزن چیک کرتے ہیں, ویٹ چیک کرتے ہیں. آف کورس گیلا ہونے سے پہلے بھی ان کا وزن چیک کیا ہوا ہوتا ہے, اور اس کے بعد ویٹ ہونے کے بعد بھی ان کا ویٹ چیک کر لیا جاتا ہے. فریکوینسی والیوم چارٹ ایکچولی ٹیلز اس دا فنکشنل بلیڈر کیپیسٹی. یہ جو نیچے والی باتیں ہیں نا, ان کو پڑھ لیجئے گا. ڈائرنل فریکوینسی, نوکٹرنل فریکوینسی. ڈائرنل کسے کہتے ہیں, یعنی کہ سارا دن میں کتنی دفعہ یورین پاس ہوا. نارمل فریکوینسی کتنی ہے, 4 to 7 times a day. اگر کوئی 8 دفعہ دن میں یورین پاس کرتا ہے, 10 دفعہ کرتا ہے, 12 دفعہ کرتا ہے, اس کا کیا مطلب ہے, ڈائرنل فریکوینسی بڑھ گئی. اسی طرح رات کو نوکٹرنل فریکوینسی 1 times at night ہے. اگر کوئی شخص 1 سے زیادہ دفعہ یورین پاس کرے گا, 2 دفعہ 3 دفعہ, دس از کالڈ نوکٹرنل انیوریسس. سو یہ تمام چیزیں آپ کو فریکوینسی والیوم چارٹ سے بھی پتہ چل جاتی ہیں. اسی کو آپ بلیڈر ڈائری بھی کہتے ہیں. آلرائٹ, اس کے بعد ان کا فیوریٹ گراف ہوتا ہے پارٹوگرام. سو وہ پارٹوگرام آپ کو رکھ کے دے دیں گے. کمپلیٹ پارٹوگرام ایسے خالی صورت میں بھی مل سکتا ہے, اور وہ آپ سے کہیں گے کہ چلیں جی ایکسپلین کریں. اس کو ایکسپلین کرنا سٹارٹ کرنا ہے فرام دا ٹاپ لائن, فرام ابو. دیکھیں, سب سے پہلے پیشنٹ کا نام ہے, پیرٹی ہے, ڈیٹ ہے, ٹائم ہے. اس کے بعد آتا ہے یہ والا پورشن چیک جو سب سے اوپر بنا ہوا ہے, جس از فیٹل ہارٹ ریٹ. یہاں پہ فیٹل ہارٹ ریٹ ڈاٹ ڈاٹ میں بنے ہوئے ہوتے ہیں. اس کے بعد سروائکل ڈائلیٹیشن اینڈ ہیڈ ڈسینٹ کا گراف ہوتا ہے. اس کے بعد کنٹریکشنز کیسی آ رہی ہیں. اس کے بعد میڈیسنز آپ نے کیا یوز کی ہیں. اس کے بعد وائٹلز آتے ہیں پیشنٹ کے. سو دس از پارٹوگرام آف مسز فلاں فلاں ڈن ایٹ ڈیٹ آف دس ایٹ ٹائم دس شوئنگ سیکنڈری اریسٹ آف لیبر. یہ ہوتی ہیں سروائکل ڈائلیٹیشن کے پوائنٹس. آپ 4 نمبر پوائنٹ سے یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں گراف کو بنانا, اور جیسے جیسے ہر گھنٹے میں پیشنٹ کی ڈائلیٹیشن بڑھتی جاتی ہے آپ کراس لگاتے جاتے ہیں. 4 ڈائلیٹیشن ہے, پھر 6 ہوئی, پھر 8 ہوئی, اور یہ اوپر گراف جا رہا ہوتا ہے. اسی طرح بلو والی جو لائن ہے فیٹل ہیڈ ڈسینٹ کو بتا رہی ہوتی ہے. یہ آپ گول گول ڈاٹس لگاتے ہیں کہ جی پہلے -1 پہ تھا, پھر اس کے بعد یہ دیکھیں -2 پہ آ گیا, جو بھی آپ کا فیٹل ہیڈ ڈسینٹ ہے. یہاں پہ آ کے دیکھیں کہ فیٹل ہیڈ ڈسینٹ کی اسٹریٹ لائن آ رہی ہے, یہ آپ کو نظر آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس سے نیچے ہیڈ ڈسینڈ نہیں کر رہا. -3 پہ آیا, -1 پہ آیا, اور اس کے بعد وہ مزید نیچے ڈسینڈ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے سیکنڈری اریسٹ آف ہیڈ ہو گیا, یا اسے آپ سیکنڈری اریسٹ آف لیبر بھی کہہ سکتے ہیں. اب یہ والا ان کا فیوریٹ ایک گراف ہوتا ہے جو وہ ضرور رکھ دیتے ہوتے ہیں. اس میں آپ نے بتانا ہے کہ دس از اے پارٹوگراف شوئنگ سیکنڈری اریسٹ آف لیبر. پھر وہ آپ سے اس کی مینجمنٹ پوچھیں گے. آپ نے بتا دینا ہے یو ول نرس دا پیشنٹ ان لیفٹ لیٹرل پوزیشن. اگر اس کی سنٹو چل رہی ہوگی تو یو ول اسٹاپ سنٹوسینون. اس کے بعد آپ آکسیجن انہیلیشن کروائیں گے. یو ول انشور کہ دا پیشنٹ از گیون آکسیجن. اس کے بعد آپ اس کا ہائی رسک کانسینٹ لیں گے, اور آف کورس سیکنڈری اریسٹ آف لیبر جو آپ کا ہوا ہوتا ہے اس میں تو پھر آپ نے سی سیکشن کرنا ہوتا ہے. اب موسٹ آف دا ٹائمز میل پریزنٹیشن ہوتی ہے,
یا کوئی بہت بگ سائز بیبی ہے یا کوئی بہت نیرو پیلوس ہے جس کی وجہ سے مزید 0 کے لیول کے آگے فیٹل ہیڈ ڈسینڈ نہیں کر رہا ہوتا. سو ایسے میں آپ نے یہ تو نہیں کرنا نا کہ آپ پیشنٹ کو خواہ رسک دیں اور اس کو بیچاری کو پینز بھی آتی رہیں اور وہ آگے بیبی جائے بھی نہ اور وہ بیچاری وہاں تڑپتی رہے. فوراً سے آپ اس کا ڈیسائیڈ کریں سی سیکشن, لیکن ایک دم سے آپ نے سی سیکشن کا آنسر بتانا نہیں ہے. 2-4 باتیں کریں کہ جی پہلے میں اس کو یہ کروں گی, ہائی رسک کانسنٹ لوں گی, بلڈ ارینج کراؤں گی, اس کے اٹینڈنٹس کو کاؤنسل کروں گی, اس کے بعد پیڈیاٹریشن کو میں بلا لوں گی بیبی ریسیو کرنے کے لیے. سنٹو چل رہی تھی اسے میں بند کرا دوں گی, جلدی تھیٹر کو میں خالی کراؤں گی. اس کے بعد پیشنٹ میرا تھیٹر میں شفٹ کرایا جائے گا اور اس کے بعد میں سی سیکشن کرواؤں گی. obstructed لیبر کی وہ آپ سے 1-2 کازز پوچھ لیں گے, سیکنڈری اریسٹ کی کازز پوچھ لیں گے, کیا کیا ہو سکتی ہیں, مینجمنٹ آپ کیسے کریں گے, یہ آپ کا آنسر ہوتا ہے سمپلی. پھر اس کے بعد آپ ریکوری میں پیشنٹ بھیج دیں گے. ٹھیک ہے, آپ پورے اپنے نوٹس اور ڈاکیومنٹیشن تک ساری باتیں آپ نے بتانی ہے کہ میں اپنی ڈاکیومنٹیشن وغیرہ کر کے اپنے نوٹس لے کے بیبی کو ریسیو کروا کے 3rd اسٹیج کی مینجمنٹ کر کے پیشنٹ کو اپنے کلوز کر کے ریکوری میں بھیجوں گی, اور اس کے بعد اگر کوئی اس کی پوسٹ آپ مینجمنٹ ہے تو وہ بھی آپ کریں گے. دا نیکسٹ فیوریٹ پکچر از ultrasound pictures showing abnormal Doppler values. اب اس میں دیکھیں میں نے یہاں پہ 3 پکچرز لگائی ہوئی ہیں جو کہ میں نے گروپ میں بھجوائی بھی تھیں آپ کو. ایک یہ آپ کے پاس پکچر ہے, دس از نارمل ڈاپلر فلو. کیسے پتا چلا؟ اس میں آپ کے پاس جو پہاڑیاں آ رہی ہیں, ایک پہاڑی اوپر جا رہی ہے اور ایک پہاڑی یہ دیکھیں درمیان میں بنی ہوئی ہے, پھر ایک پہاڑی ہے, پھر ایک درمیان میں ہے, یعنی کہ پورا ایک لنک بنا ہوا ہے. دس از نارمل ڈاپلر فلو. اب میں آپ کو اگلی پکچر دکھاتی ہوں. اگلی پکچر آپ دیکھیں, دس از ایبسینٹ ڈائسٹولک فلو. کیسے پتا چلا؟ خاص طور پہ ایک جو پہاڑی ہے دوسری پہاڑی کے بیچ والی جگہ خالی ہے. سینٹر میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا, یہ ایبسینٹ ہے, یہاں پہ ڈائسٹولک فلو نہیں آ رہا. دس از ایبسینٹ ڈائسٹولک فلو. بس یہ آپ کو صرف پہاڑیاں بنی ہوئی نظر آئیں گی. اس کے بعد دوسری جو پکچر ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے, دس از ریورس ڈائسٹولک فلو. کیسے پتا چلا؟ کیونکہ ایک پہاڑی کا رخ اوپر کی طرف ہے, دوسری پہاڑی کا رخ نیچے کی طرف ہے. دس از ریورس ڈائسٹولک فلو. ان کی کیا سگنیفیکینس ہوتی ہے, یہ کب کب بنتے ہیں, یہ تینوں انہوں نے دے دینا ہوتا ہے, وہ آپ کے سامنے رکھ دیں گے. زیادہ تر وہ کبھی ایبسینٹ ڈائسٹولک فلو رکھ دیتے ہوتے ہیں یا ریورس رکھ دیتے ہیں. یاد رکھیے گا, ایبسینٹ ڈائسٹولک فلو اگر الٹرا ساؤنڈ پہ آتا ہے, اس رپورٹ کے بعد تقریباً 1 ہفتہ میکسیمم لگتا ہے IUD ہونے میں. ایک دم سے IUD اگلے 5 منٹ میں نہیں ہوتی. ایبسینٹ کا مطلب ہے بیبی کی طرف بلڈ نہیں جا رہا. ریورس کا مطلب ہے بیبی کی طرف سے بلڈ ماں کی طرف جا رہا ہے. ریورس ہو گیا, اس کی ڈائریکشن, اس کا فلو ریورس ہو گیا, وہ تو زیادہ خطرناک ہے. ریورس ڈائسٹولک فلو میں بھی 24 سے 48 گھنٹے لگتے ہیں IUD ہونے میں. 24 آورس کا ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس. اب اگر انہوں نے آپ کو ایبسینٹ ڈائسٹولک فلو دیا تو آپ نے 3 چیزوں پہ فوکس کرنا ہے. پیشنٹ کی جسٹیشنل ایج کیا ہے, پیشنٹ کے وائٹلز کیا ہیں, پیشنٹ کے سمٹمز کیا ہیں, اور بچے کے فیٹل وائبلٹی کے بارے میں کیا باتیں ہیں. یعنی سپوز کریں ایک پیشنٹ ہے جو کہ 34 ویکس پہ ہے, 34+3 ویکس پہ آتی ہے, الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ پہ آ گیا ایبسینٹ ڈائسٹولک فلو. اب آپ دیکھیں کہ پیشنٹ ظاہر ہے وہ ہائپرٹینسو ہوگی, نہیں بھی ہوئی تو آپ کو اب پتا چل ہی گیا کہ وہ ہائپرٹینشن چل رہی ہوگی, جبھی تو یوٹرو پلیسینٹل انسفیشنسی ہوئی ہے. اب آپ دیکھیں اس کے سمٹمز کیا ہیں. کوئی امپینڈنگ ایکلیمشیا کے سائنس تو نہیں آ رہے, ایپیگیسٹرک پین, بلرنگ آف ویژن, ہیڈ ایک, یہ تمام چیزیں تو نہیں ہیں. پیشنٹ آپ کی ٹھیک ہے وائٹلی, سبجیکٹو کمپلینٹس تو نہیں ہے اس کی کوئی ایسی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وائٹلز کیسے جا رہے ہیں. بلڈ پریشر 220/110 120 ہے, پھر تو آپ کو ایمرجنسی کرنی پڑے گی. لیکن اگر اس کا بلڈ پریشر ٹھیک ہے, 130/80 ہے, 150/100 ہے, تو پوچھیں کہ وہ کرونک ہائپر ٹینشن تھی یا پریگنینسی انڈیوسڈ ہائپر ٹینشن ہے. کرونک ہائپر ٹینشن والے آپ کو پتا ہے زیادہ بلڈ پریشر پہ بھی بڑا کمفرٹیبلی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ان میں ایک دم سے بلڈ پریشر زیادہ ہونے کے ابرپٹ ریزلٹس نہیں آتے, جبکہ پریگنینسی انڈیوسڈ ہائپر ٹینشن والے جو PIH والے ہوتے ہیں ان میں بلڈ پریشر جب بڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے بہت ہی ابرپٹ قسم کے نتائج آتے ہیں, جیسے کہ ایکلیمشیا ہو گیا, ایک دم سے فٹس پڑنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. سو یہ ایک بڑا چھوٹا سا ڈفرینس ہوتا ہے کرونک والوں میں اور PIH والوں میں. سو ان اینی کیس آپ نے دیکھنا ہے, پیشنٹ کی ڈیٹیلڈ ہسٹری لینی ہے, وائٹلز آپ نے دیکھنے ہیں, سبجیکٹو کمپلینٹس دیکھنی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جیسے 34 ویکس میں آپ کو پتا ہے نا آپ CTG کب نکالتے ہیں, 32 ویکس کے بعد آپ CTG نکال سکتے ہیں. 32 ویکس سے پہلے ہم CTG نہیں کرتے, ہم فیٹل کک آؤٹ چارٹ دیتے ہیں, یا اس کے علاوہ ہم فیٹل ہارٹ ریٹ مانیٹرنگ کرتے ہیں جو آپ سمپلی فیٹوسکوپ سے کر رہے ہوتے ہیں یا آپ سونیکیٹ سے کر رہے ہوتے ہیں.
سو آپ نے سی ٹی جی کا ٹریس دیکھنا ہے, ریئیکٹیو ہے, نان ریئیکٹیو ہے. ان تمام چیزوں کے بعد آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ اب آپ کی مینجمنٹ کیا ہے. مینجمنٹ میں سب سے میجر پوائنٹ ہے اسٹیرائڈ کور. کب؟ جب آپ کو پتا ہے کہ فیٹل پروگنوسس گڈ ہے, تب آپ کا اسٹیرائڈ کور فار فیٹل لنگ میچورٹی دینا بہت ضروری ہے. دس از دا موسٹ اسینشیل اسٹیپ ان دا مینجمنٹ. باقی ایسے پیشنٹ کی ڈلیوری ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں ہونی چاہیے. آف کورس آپ اس کو بی ایچ کیو میں, ڈی ایچ کیو میں تو نہیں کر سکتے نا. نیونیٹل آئی سی یو کیئر مل جائے آپ کو, پیڈیاٹریشن وہاں پہ آپ کو ملے ریسیو کرنے کے لیے, سینئر گائناکولوجسٹ آپ کو آن بورڈ ملیں, اور آف کورس آپ کو ایکلیمشیا کی کٹ ریڈی رکھنی پڑتی ہے, ایکلیمشیا کا ایمرجنسی باکس ریڈی رکھنا پڑتا ہے. ایسے پیشنٹ کو ایک دم سے سیریبرو ویسکولر ایکسیڈنٹس ہو سکتے ہیں, سی وی اے کا اٹیک ہو سکتا ہے. اب آپ کیا کہیں گے؟ دس از الٹرا ساؤنڈ رپورٹ شوئنگ ایبسینٹ ڈائسٹولک فلو. اس کے بعد ایگزامینر جب آپ سے پوچھیں گے ہاؤ ول یو مینج, آپ نے کہنا ہے فرسٹ آف آل آئی ول ٹیک ہائی رسک کانسینٹ, آئی ول ڈو ہائی رسک کاؤنسلنگ, مائی ایم آف مینجمنٹ ول بی اسٹرکٹ فیٹو میٹرنل سرویلنس اینڈ ٹو ٹیک دس پریگنینسی کلوز ٹو ٹرم ایز پاسبل. اگر تو پیشنٹ 34 ویکس پہ تھا, اچھی بات ہے, آپ اس کو اسٹریچ کر کے 35 تک لے جائیں, بڑی اچھی بات ہے, ایک ہفتہ اور ذرا وہ گرو کر لے گا. لیکن اگر 34 ویکس پہ وائٹل بھی خراب آ رہے ہیں, پیشنٹ کو ہیڈ ایک بھی ہو رہا ہے اور سی ٹی جی کا ٹریس بھی ٹھیک نہیں آ رہا, تو پھر تو آپ جلدی کریں, پھر تو آپ ایسے بیبی کو ڈلیور کر لیں. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی الٹرا ساؤنڈ کسی اچھی جگہ سے نہیں ہوا ہوتا, ایبسینٹ ڈائسٹولک فلو آتا ہے, جب آپ ایک ہفتے بعد ریپیٹ کراتے ہیں تو ڈاپلر فلو بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. سو ڈیپینڈ کرے گا پیشنٹ کی سبجیکٹو کمپلینٹ پہ, وائٹلس پہ, ایج آف وائبلٹی پہ, جسٹیشنل ایج کیا تھی, سی ٹی جی کا ٹریس کیا تھا, ان تمام چیزوں پہ. اور اگر یہ تمام چیزیں ٹھیک رہتی ہیں, پرووائڈیڈ دیٹ دا وائٹلز آر اوکے, پرووائڈیڈ دیٹ دیر از نو سبجیکٹو کمپلینٹس, دا بیبی از ویل گرون, آئی ول سمپلی گیو اسٹیرائڈ کور فار فیٹل لنگ میچورٹی اینڈ آئی ول ریپیٹ ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ آفٹر 3 days. آئی ول ریپیٹ ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ ٹوائس ویکلی, فورٹ نائٹلی. اگر وائٹلز خراب ہونے تو آپ کہہ دیں کہ جی میں فوراً اسٹیرائڈ کور کمپلیٹ کروں گی, 34 ویکس پہ پیشنٹ ہے اور میں اس کو 24 گھنٹے کے بعد, جب اسٹیرائڈ کور کمپلیٹ ہو جائے تو میں 24 گھنٹے کے بعد سی سیکشن کر دوں گی. اسی طرح دس از الٹرا ساؤنڈ showing reverse diastolic flow. This is an acute emergency condition. My plan of management will be a safe delivery for mother and baby. 34 پہ ہے, 33 پہ ہے, تو آپ اس کو فوراً اسٹیرائڈ کور دیں اور ڈلیور کریں. لیکن اگر وہ 28 ویکس پہ ہے تو پھر تو پروگنوسس ہی پور ہے نا. 28 ویکس کا بچہ کیا سروائیو کرے گا؟ کچھ بھی نہیں سروائیو کرے گا. تو ایسے میں تو آپ نے ماں کو بچانا ہے. آپ ماں کو دیکھیں, اس کے وائٹل مانیٹرنگ کریں, اسٹرکٹ فیٹو میٹرنل سرویلنس کریں, سبجیکٹو کمپلینٹ دیکھیں, اس کو فٹس نہ پڑیں, اس کو ایکلیمشیا نہ ہو, اور اس طرح کرتے ہوئے آپ اس کو مینج کریں گے. سو ایج آف وائبلٹی, جسٹیشنل ایج بڑی امپورٹنٹ ہے ایسے پیشنٹس میں. یہ چیز دیکھ کے آپ نے اندازہ لگانا ہے. 32 ویکس پہ بھی اچھا پروگنوسس ہے. آپ بلکہ ایگزامینر کو یہ بات بولیں کہ جی آئی ول ٹرائی ٹو پرووائڈ بیسٹ نیونیٹل کیئر ٹو مائی پیشنٹ, مائی پیڈیاٹریشن ول بی آن بورڈ, نیونیٹل آئی سی یو ول بی دیئر. سو میں اس کو فوراً بچے کو نیونیٹل کیئر دوں گی تاکہ اس کی لائف ایکسپیکٹینسی بڑھ جائے. سو اس طرح وہ آپ کو 6 سے 7 منٹ کے اندر آپ سے اس پکچر کا ڈائگنوزس پوچھیں گے اور مینجمنٹ پوچھیں گے. کاز بھی پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی ایسا کیوں ہوا, ٹھیک ہے, تو یہ تو آپ نے بتا دینا ہے کہ دس از بیکاز آف یوٹرو پلیسینٹل انسفیشنسی. اب وہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے. سو یہ 3 پکچرز آپ کی ہو گئیں ڈاپلر والی. پھر اس کے بعد آپ کا پارٹوگراف ہے انکلوڈنگ سیکنڈری اریسٹ آف لیبر. پھر اس کے بعد آپ کی یوروڈائنامک کے گرافز ہیں سارے. یہ وہ تمام گرافز اور پکچرز ہیں جو کہ ایگزام میں ان کے فیوریٹ ہیں اور وہ آپ کو دیتے ہیں.